रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। वक़ाल जल्ल व अला फ़ी अज़मति हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अभी मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, ये सूरह आल इमरान की आयत है। आयत का एक हिस्सा है, 164वीं आयत है। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम रऊफ व रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से मुताल्लिक़ इरशाद फरमा रहा है कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि वो उनमें रसूल को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत को खास खुसूसियत के साथ मुसलमानों के लिए एहसान फरमा रहा है। वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत सारे आलम के लिए, सारे इंसानों के लिए ये एहसान है और पूरे आलमों के लिए अब रहमत है। एहसान जब अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत देता है, नेमत पर एहसान जताता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत मुसलमानों के लिए खुसूसियत के साथ बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको फिर माह रबीउल मुनव्वर अता फरमाया। इस माह मुबारक की निस्बत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की निस्बत से, वैसे हमेशा ही मुसलमानों को कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना है, लेकिन खुसूसियत के साथ इस माह मुबारक में और उसमें भी फिर इब्तिदाई 12 दिनों में जितना हो सके आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। चलते फिरते, उठते बैठते एहतिमाम के साथ भी पढ़िए। खास तौर पर ताज़ा वुजू करके कम से कम 100-200 मरतबा एहतिमाम करके पढ़िए। और उसके अलावा आप गाड़ी पे जा रहे हैं, घर में काम काज कर रहे हैं, औरतें हैं खाना पका रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं, उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़ते रह सकते हैं। सबसे बेहतरीन वजीफा फराइज के बाद दुरूद शरीफ की कसरत, इसका एहतिमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुनासिबत से ये महाफिल मुनाकिद किए गए हैं, उसी का एक हिस्सा आज का ये बयान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफिलें जो मुनक़िद किए जाते हैं, उसका बहुत बड़ा मकसद है। उमूमन लोग जो है जश्न मीलादुन नबी मनाते हैं और मुख्तलिफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल
اس میں سناتے ہیں۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے معجزات، آپ کے مناقب بیان کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آدمی کے اندر ان کا مقام و مرتبہ بڑھیں گا تو ان کے باتوں پر عمل کرنے میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ عموماً بزرگان دین کے بھی جو کرامتیں سناتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کرامتوں کے ذریعے ان بزرگوں کی اہمیت، ان کی قدر اس کے دل میں بیٹھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی مناسبت سے جو محافل منعقد کیے جاتے ہیں اس میں عوام کو جہاں پر حضور کے فضائل بتلائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پہلو کو بھی اجاگر کرے، تاکہ مسلمانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی سنتیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، دوستوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، گھر میں کیا طریقہ تھا، یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ لوگ اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں اپنا ایک خاص مقام بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ کوئی دنیا میں کوئی انسان، عام انسان تو دور کی بات ہے، بڑے مقام و مرتبے والے صحابہ کرام بھی اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اور پہنچ بھی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ دریافت کرنے کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بی بی عائشہ کے پاس کیوں آئے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، میدان جنگ میں صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، سفر میں دیکھ رہے ہیں، حضر میں دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تو جو ہے نا مختلف موقعوں پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ کون سی خاص چیز تھی جو دریافت کرنے کے لیے آئے؟ تو اب آپ سمجھ جائیے، بی بی عائشہ گھر میں رہنے والی خاتون، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کے اعمال کو تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، لیکن گھریلو جو معاملہ ہے اس معاملے کے بارے میں صحابہ کرام دریافت کرنا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کیسا ہے، بیویوں کے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، یہ جاننا چاہتے تھے تاکہ صحابہ کرام بھی اس طریقے کو، اس سنت کو اپنے گھروں میں عمل میں لا سکیں۔ اس چیز کو جاننے کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے؟ تو اخلاق مبارکہ ایک دو تین رہے تو گنا سکتے ہیں کہ حضور ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، کتنی بول کے گنائیں گے؟ اتنے زیادہ آپ کے اخلاق ہیں اور اخلاق کے اتنے بڑے مقام و مرتبے پر آپ فائز ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملے میں پورا جواب دے۔ پہلے تو صحابہ کرام سے پوچھے اما قرأتم القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ بولے بالکل ہم پڑھتے ہیں۔ بولے کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق پوچھ رہے ہو نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جو بتلایا، جس انداز سے زندگی گزارنے کے لیے ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے گھروں والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جو طریقہ قرآن میں بتلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود عمل کرتے، اس کے بعد صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو آپ کے اخلاق ہو بہو قرآن ہے، قرآن سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جاننا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھو، قرآن میں جو بھی بتلایا گیا ہے سمجھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اخلاق کے پہلو کے اعتبار سے اب ہم گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، اصلاح کا معاملہ، تربیت کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ، تو سب سے پہلے گھر سے شروع کرتے۔ آج ہمارا یہ عالم ہے کہ باہر بہت کچھ بولتے ہیں لیکن گھر میں گھر والوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اصلاح گھر سے شروع کر، تعلیم گھر سے شروع کر۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات دہراتے رہتا ہوں کہ اس وقت دینی تعلیم بچوں سے کہیں زیادہ بچیوں کو ہونا ہے۔ کیوں؟ ہمارے بچے جب تھوڑے ان کے پیر مضبوط ہوتے، باہر نکلنے کے بن جاتے، تو یوں سمجھیے کہ ہمارے بچوں کو پران لگ جاتے، وہ اڑنے لگتے، پھر ملتے نہیں۔ بچیاں الحمدللہ گھر میں رہتی ہیں۔ آج کی بچی ہے کل کی ماں ہے، آج کی بچی ہے کل کی ماں ہے۔ تو جب وہ ماں بنے گی تو اپنے گود میں بچے کو کلمہ پڑھائے گی۔ وہ جانتی ہے، تو بچپن سے جب بچہ بولنے لگتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر بچے کو بتلائے گی۔ جب وہ جانتی ہے، قرآن پڑھی بھی ہے، جب بچوں کو سکھانے بیٹھے گی تو یہ انگلش کے ترانے گانے ٹوئنس وہ سنا کے نہیں، بلکہ جھوٹ سکھا کے نہیں، بلکہ اس کو الف سے اللہ کا، اللہ کے بارے میں، بے سے بندوں کے بارے میں، تے سے توبہ کے بارے میں، جو یعنی اسلامی جو تربیت ہے، الف بے بھی پڑھائیں گی تو اسلامی طور طریقے سے۔ تو اس وجہ سے بچیوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ اور مجھے کیونکہ الحمدللہ بہت سی چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے میں کتابیں لکھا ہوں، تو بچوں سے زیادہ بچیاں فائدہ اٹھاتے ہیں، مرد لوگوں سے زیادہ گھروں میں عورتیں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو نظامی جنتری جو چھپتی ہے، کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں پر عورتیں رکھ کر وہ دعائیں پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ بچیوں کو اگر آپ تعلیم دیں گے، دینی تعلیم دیں گے، تو کم سے کم وہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنے والا تو بنائے گی، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کچھ بتلائے گی۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تربیت، اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے بڑے ہونے کے بعد بولنا، نہیں، بلکہ تربیت شروع ہوتی ہے بچپن سے۔ تربیت شروع ہوتی ہے بچپن سے۔ بچپن سے ہی آپ بولنے لگیں گے تو بچہ سنتے 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 وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے۔ بچہ جب آپ آواز نکالتے ہیں، اس کو بولنے نہیں آتا، لیکن آپ کی آواز کی طرف توجہ دیتا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ جب یہ بات آ گئی تو آپ کو اور ایک بات بتلاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، بی بی فاطمہ کی شادی ہو گئی۔ 1 سال سے پہلے ہی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہیں تھے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ پہنچے، سیدھے کان میں اذان دیے، بائیں کان میں اقامت کہی، اس کے بعد آپ تحنیک کیے۔ تو یہ یعنی طریقہ ہے، اسلامی طریقہ، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے بچہ ہو کہ بچی، اس کے کان میں دنیا کی جب آواز پہنچے تو سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کان میں پہنچے۔ اللہ کا نام جب اس کے کان میں جائے گا تو اس کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے، حالانکہ بولنے کے قابل نہیں ہے، سمجھنے کے بھی قابل نہیں ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اذان دو۔ تو اب یہیں سے سمجھنا کہ بچہ 8 سال کا 10 سال کا ہونے کے بعد ہم اس کو قرآن پڑھانے لگیں گے، نہیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، بہت سے چھوٹے بچوں کو دیکھیے، ماں اگر نمازی ہے، نماز پڑھتے رہی تو بازو بیٹھ کے ان بھی جانباز پہ آ کے بیٹھ جاتا، انہیں بچہ، چھوٹا بچہ ہے، رکعت باندھتا، ہاتھ باندھ لیتا، ماں کو دیکھتے رہتا، سجدے کرتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس سے آپ سمجھ جائیے کہ بچوں کی تربیت کب سے کرنا ہے، بڑے ہونے کے بعد نہیں۔
ابتدا سے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کی مناسبت سے میرا امت کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، یہی میری اپیل ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں۔ بڑے تو مختلف موقعوں سے جو ہے نا کہیں بھی سن لیتے، سمجھ جاتے ہیں، لیکن بچوں کو بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ذہن میں بٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، چھوٹے بچے ہیں، قصے کہانیاں سننے کے عادی ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارا ماحول نہیں رہا، شارٹ فیملی کا طریقہ بن گیا ہے، دادا دادی نانا نانی کو پسند نہیں کیا جا رہا۔ جو گھرانوں میں جہاں پر یہ بڑے بوڑھے لوگ ہیں وہ لوگ چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، مغرب ہو گئے اپنے گود میں بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں چھوٹے بچوں کو مغرب سے پہلے باہر نکالنے کا حکم نہیں ہے، شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اس وجہ سے روکنے کا حکم ہے، مغرب کے بعد جا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑے لوگ رہے تو یہ سب بتلاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو لے کے ذکر کراتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کہانی کے انداز میں، قصے کے انداز میں سناتے، تو بچپن سے وہ لوگوں کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی بڑائی ذہن میں بیٹھ جاتی۔ جب یہ چیز بیٹھ گئی تو چونکہ اس کے ذہن میں، یعنی جب پلین پیپر تھا، دماغ میں کچھ نہیں تھا، تو آپ حضور کی عظمت اس کے دماغ پر لکھ دیے، تو اب بڑا ہونے کے بعد بھی وہ حضور کی عظمت کا لحاظ کرنے والا، حضور پر اپنی جان کو دینے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیوں، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ بدعت، یہ فلاں بولنے والا نہیں ہوتا۔ وہ کیوں ہو رہا، آج کل یہ ماحول کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ بچوں کو ہم نے بچپن سے ان کی تعلیم و تربیت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچپن سے حضور کی عظمت نہیں بتلائے، تو اس کی وجہ سے جب بڑے ہوتے ہیں تو مختلف لوگ جیسا بتائے، پورا کاغذ ہے، جیسے میں ابھی آپ کو بتلایا، بچپن سے آپ حضور کی عظمت ان کے دماغ پہ لکھ دیے۔ یہ ہمارا فون نہیں ہے، واٹس ایپ نہیں ہے کہ ڈیلیٹ ہو جائے، نہیں، بلکہ وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ بچپن کی تعلیم پتھر کی لکیر ہے، جس طریقے سے پتھر پہ لکیر ڈال دیے نہیں مٹتی۔ آپ جا کے دیکھیے قبرستانوں میں جو قبروں پہ تختیاں لگے ہوئے ہیں، کندہ ہے، وہ سیاہی نکل جاتی لیکن وہ حروف برابر باقی رہتے ہیں۔ تو بچپن کی تعلیم بچوں کے دل و دماغ پر ایسا نقش ہو جاتی ہے، تو جب وہ نقش ہو جاتی تو نکلتی نہیں، نکالنے کی کوشش کرے تو وہ چونکہ بچپن کی چیزیں ان کو یاد آتے رہتے ہیں، ارے نہیں ہمارے مول صاحب یہ بولے تھے، والد صاحب یہ بولے تھے، امی دادی یہ بات بولے تھے، وہ پھر کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے، وہ تحقیق کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے بڑے لوگ جو بولے وہ غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، تو اسی پر قائم رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن کا واقعہ ہے، بی بی حلیمہ کا تو واقعہ بہت مشہور ہے۔ حلیمہ سعدیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی اونٹنی پر جانے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب وہ آ رہی تھی مکہ مکرمہ، تو اونٹنی کو ہانک ہانک کے ہکال ہکال کے لانا پڑتا تھا، بہت لنگڑتے ہوئے آ رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جیسے ہی پیٹ پہ بیٹھی، تازہ دم ہو گئی، جوان اونٹنی کی طرح بھاگنے لگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی برکت، بلکہ اس سے پہلے یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب بی بی حلیمہ دودھ پلانے لگے، تو ادھر بی بی حلیمہ دودھ پلانے لگے، حلیمہ سعدیہ کے ان کے اپنا ایک بیٹا تھا۔ عرب کا خاص طور پر قبیلے بنو سعد کے لوگوں کا ایک طریقہ تھا، جو مکہ مکرمہ سے قریب 25-30 کلومیٹر دور یہ قبیلہ تھا، لوگ آتے مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کو لے کر جاتے، پالتے، تاکہ وہ لوگوں کو کچھ سال 2 سال میں کچھ پیسے مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم تھے، جس کو بھی بتاتے کہ ان کے والد نہیں ہیں تو کوئی لیتی نہیں تھی عورت، بولے جب ان کے والد نہیں ہیں، ہم 2 سال تک محنت کریں گے، پالیں گے، پوسیں گے، تو اس کے معاوضے میں، اس کے صلے میں ہم کو کوئی چیز نہیں ملے گی، خاطر خواہ جو ہے نا ہم کو معاوضہ نہیں ملے گا، اس وجہ سے چھوڑنے لگے۔
حلیمہ سعدیہ کے پاس بھی یہی بات آئی، لیکن حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے مشورہ کیے، کہنے لگے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے قبیلے کے دوسرے پورے عورتیں اپنے بچوں کو لے کر جائیں اور میں بغیر بچے لیے کہ جو ہے نا واپس چلے جاؤں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس یتیم بچے کو ہی لے کر جاؤں گی تو اس کے برکت سے کچھ نہ کچھ ہمارے گھر میں آ جائے گا، مل جائے گا۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے اور ان کے شوہر اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے گئے۔ بتاتے ہیں کہ تھن میں دودھ نہیں تھا، لیکن حضور جیسے ہی میرے گود میں آئے اس کا اثر اونٹنی پر پڑا، اونٹنی کی تھن دودھ سے بھر گئی۔ میرے شوہر گئے دودھ دھوئے، شوہر بھی پیے، میں بھی پی، اور اس کے بعد اونٹنی کی رفتار چال بدل گئی۔ یہ سب کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اعلان نبوت کے بعد نہیں، اس سے پہلے جب آپ پیدا ہوئے اسی وقت سے برکتیں شروع ہوئی۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات بچوں کو بتلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا۔ عموماً بچے بچپن میں سطر کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، پھرتے ہیں، جب شعور آ گیا تو سطر پوشی شروع ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، عام انسانوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، عام بچوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے نہیں تھے، بلکہ آپ کے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہو جاتے، تو اس سے ان کی ماں سمجھ جاتی کہ فوراً آ کر جو ہے نا جسم ڈھانک دیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ برگزیدہ مبارک ہستی ہیں جو انسانوں کے ساتھ نہیں، جب آپ بچے تھے تو چاند آپ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مدارج النبوہ بہت زیادہ معجزات اس میں بیان کیے ہیں۔ بانی جامع نظامیہ کی مقاصد الاسلام حصے نہم، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات کا ذکر ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے خصائص کبریٰ، 2 جلدوں میں، اس میں بھی معجزات کا ذکر ہے۔ تو یہ معجزات کو آپ بچوں کو سنائیے، یہ یعنی مستند کتابیں ہیں اور یہ لوگ خود لکھنے والے بڑے محدثین ہیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہندوستان میں حدیث کی علوم حدیث کی اشاعت عمل میں آئی، بہت بڑے محدث ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات میں مغرب کے بعد لیٹے تو ہاتھ کو ایسے ایسے انگلی کو مٹھی بن کے ہلاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہلاتے چاند بھی ویسے ہی حرکت کرتا اور آپ مسکراتے، چاند کی اس حرکت کو دیکھتے اور مسکراتے، خوش ہو جاتے۔ تو اس پہ جو ہے نا محدثین کرام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف اشارہ کرے چاند ادھر پلٹ جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو تابع بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا کی ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ولادت پر ہر چیز خوشی منائی سوائے شیطان کے، سوائے شیطان کے ہر چیز۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو اجازت دیا خوشی منانے کا، فرشتے زمین پر اترے خوشیاں منائیں، مکہ اہل مکہ، اس کے علاوہ بھی جانور، سب چیزیں خوشیاں منائیں، اگر تکلیف ہوئی تو صرف شیطان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شیطان کو یقین ہو گیا کہ اب دنیا سے شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کرنے والا پیدا ہو گیا، وہ ہستی، وہ ذات دنیا میں آئی ہے جو کعبۃ اللہ سے بتوں کو نکال دے گی، وہ ہستی دنیا میں وجود میں آئی ہے جو جاء الحق وزهق الباطل،
इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा कहकर काबतुल्लाह से बुतों को निकाल देगी। तो इस वजह से सबसे ज्यादा अफसोस, सबसे ज्यादा गम शैतान को हुआ। शैतान से बढ़कर किसी को गम परेशानी नहीं हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर हर चीज खुशी मनाई, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम चीजों के लिए रहमत बना कर दिया। सिर्फ इंसान नहीं, इंसान तो इंसान, जानवर के लिए रहमत, चरिंद के लिए रहमत, परिंद के लिए रहमत। आपकी सीरत मुबारक पढ़ेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ों के बारे में क्या फरमाए? झाड़ों के बारे में फरमाए हैं कि जब तक ये हरे भरे रहेंगे अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, बिला जरूरत झाड़ों को ना काटो। क्यों? जब झाड़ को काट देंगे तो जो हिस्सा कट गया वो जिक्र से महरूम है। झाड़ अगर हरा भरा है तो समझो कि वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, झाड़ सूख गया तो समझो कि उसका जिक्र बंद हो गया। सिवाय इंसान के, इंसान जो गफलत में रहता है, इंसान के अलावा जितने अल्लाह के मखलूकात हैं, चाहे वो पत्थर हो, झाड़ हो, परिंदा हो, दरिंदा हो, हर चीज अल्लाह के जिक्र में लगी रहती है और अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये माह रबीउल मुनव्वर है, इसमें आप लोग कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और याद रखें दुरूद शरीफ ये हम तो पढ़ रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए, लेकिन हम बहुत खुद गर्ज हैं। इसका फायदा अपने कुछ होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा फायदा हमारे को होता। क्यों? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है कि जब भी कोई बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जवाब देते हैं। तो आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहे तो जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात आपकी तरफ मबजूल हो रहे हैं, हुजूर की तवज्जो अपनी तरफ हो रही है। और जिस बंदे की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हो जाए और पलट कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम आपको आ जाए तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों भी संवर। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लीजिए, तेदाद नहीं बगैर तेदाद के पढ़ते रहिए उसमें। और ये अपने लिए दुआ भी है, हमारी मगफिरत की दुआ है, हमारे लिए खैर बरकत की दुआ है। दुरूद शरीफ हर चीज का इलाज है। बीमार है, शिफा के लिए भी दुरूद शरीफ है। परेशान हाल है, परेशानियां दूर होने के लिए भी दुरूद शरीफ है। घर में मसाइल हैं, मियाँ बीवी में झगड़ा है, वो खत्म करने के लिए भी दुरूद शरीफ है। बच्चों में जो है ना, बच्चे तरबियत करना है, बच्चे शरीर हैं, उसके लिए भी दुरूद शरीफ है। हर मर्ज की दवा दुरूद शरीफ है। तो ये आप उसको बना लीजिए, फिर देखिए अल्लाह ताला आपके खानदान में, आपके घर में, आपके औलाद में कैसे बरकतें अता फरमाता है। ये बिल्कुल जो है ना, आप इससे फायदा उठाइए। इससे बेहतर यानी रबीउल अव्वल में दुरूद शरीफ से बेहतर कोई और जिक्र, कोई और अमल नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नेक तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के तुफैल में हमारे परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, खुसूसियत के साथ हैदराबाद में जो परेशानी, मुसीबतें, बारिश की वजह से जो मसाइल पैदा हो गए हैं, ये चाहे ये ज़मीनी आफतें हों, आसमानी बलाएं हों, तो हमको इससे महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, हम तेरे हिफाजत के मोहताज हैं। ऐ अल्लाह, तेरे नजर इनायत के मोहताज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे परेशानियों को दूर फरमा, हमारे मुसीबतों को टला और हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमको हलाल की रोजी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, तू अपने करम से, अपने रहम से तेरे और तेरे हबीब की मोहब्बत हमारे दिलों में उजागर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।